बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब परवेज़ खटक साहब केपी में मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। बहुत सारी खबरें उनके हवाले से आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है? देखें करामत मुग़ल साहब, इस हवाले से आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ही अपने चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया पे, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये ख़बर सामने रखी थी कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तरीन का बाब बंद, जी, उसका टाइटल भी ये था, तरीन का बाब बंद। और बड़ा झटका लगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट्स अचीव करना चाह रहे थे आईपीपी बनाकर, वो हुए नहीं। और अब आईपीपी का मुस्तकबिल एग्जैक्टली क्या होगा, अभी चीज़ें जो है वो बड़ी फ्लूइड है। लेकिन परवेज़ खटक क्या कर रहे हैं तो ये देख लेंगे। इसमें फिर अहम सवाल ये है कि शिकस्त और फतह का दारोमदार किस बात पर होगा। एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। सही। देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के जो क़यादत का लेवल है, जो सेकंड टियर और थर्ड टियर लीडरशिप है, उसमें बड़े पैमाने पर पंजाब में डेंट पड़ा है। सिंध में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी भी नहीं। सही। सिंध भी डैमेज हुआ है। पंजाब में आपने देखा बहुत से लीडर्स छोड़ गए, इलेक्टेबल्स छोड़ गए। वो कई ख़ानदान जो हैं, जो साल साल से मीडिया में ख़ास तौर पर जो प्रोमिनेंट लोग थे ना, जो बड़े बड़े चेहरे थे, जो करीब भी नज़र आते थे, जो नुमाइंदगी करते थे, टॉक शोज़ में जाते थे, वहाँ पर जाकर पीटीआई को डिफेंड करते थे, वो छोड़ गए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से आपने देखा कि कोई इस किस्म की बड़ा नाम सामने नहीं आया। और दावा क्या था जिस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, कि ये फ़ेज़ 1 है जी। और अभी आप देखेंगे इसके बाद फ़ेज़ 2 होगा, फिर फ़ेज़ 3 होगा, फिर फ़ेज़ 4 होगा, और नाकों चने चबवा देगी। और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन, ये को बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। ये किंग मेकर बन जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपने वोट डालेंगे तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। ये नून लीग के पलड़े में डालेंगे अपने वोट तो नून लीग हुकूमत बनाएगी। लेकिन उस वक्त भी हमने उसके हवाले से बहुत गुफ्तगू की थी कि क्यों इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके प्लस पॉइंट्स तो हैं, लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। वो शायद एक आधी सीट भी बमुश्किल जो है वो निकाल पाए। और अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट भी हो जाती है, देखें, अगर आपका नारा जो है वो पीडीएम के ख़िलाफ़ नहीं है ना, तो फिर बेहतर ये है कि फिर आप पीडीएम की जमातों को ज्वाइन करें। जी, मतलब आप फिर जम हो जाए ना। सही। आप डायरेक्ट नून लीग ज्वाइन कर लें अगर आप कहते हैं कि नून लीग बहुत अगर वो अच्छी है लें तो, और तहरीक इंसाफ बहुत बुरी है, या इमरान खान बहुत बुरा है और इमरान खान की खिलाफ पॉलिसी, या तो आप चले, आप इमरान खान को भी तनकीद का निशान, सियासत करनी है ना आपने, ये तो आपका आईनी हक है जी, कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी के साथ भी आप खुद को एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर ये फैसला करना है ना कि आप सबको फिर आप या तो तनकीद का निशाना बना रहे हो। आपने सिंगल आउट जब कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वाहिद अपोजिशन पार्टी कंसिडर होती है इस वक्त, लोगों का तासुर यही है ना कि ये अपोजिशन है, बाकी तो सब हुकूमत है। बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत की आप तारीफ़ें कर रहे हैं। आप फिर 2000 शिकवान आप इनमें से किसी भी बंदे से सवाल कर लें, मजाल है एक लफ्ज़ भी मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या JUIF के ख़िलाफ़ या MQM के ख़िलाफ़ इनकी ज़बान से जारी नहीं होता। सही। तो इसका मतलब ये हुआ है कि फिर आपने जाली किस्म की पार्टी बनाई, उसका नतीजा ये होना था। और उस वक्त फिर हमने कहा था कि देखें, जो केपी में चल रहा है ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ज़रा सोल सर्चिंग, खान साहब को भी देखने की ज़रूरत है। उन्होंने जनाब कमेटी बनाई और उस कमेटी में कि ये मुज़ाकरात करेगी और ये करेगी, हर जगह के ऊपर नाम होता था। देखिए, परवेज़ खटक जो है वो चीफ लेज़ॉन ऑफिसर आप उनको कह सकते हैं, बिल्कुल, या मरकजी राबताकार इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान। ये सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। राब्ता करने गए थे तो बदल गया, सबको मालूम है। अच्छा, नहीं, इसके अलावा भी जी, सिर्फ ये मौका नहीं, इसके अलावा भी इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गुफ्तगू, बातचीत, ये सारा सिलसिला चलता रहा। उसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स वाज परवेज़ खटक। सही। तो पयाम्बर जो मयसर ना हुआ खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। मतलब वो जो मैसेंजर था, जो पयाम्बर था, उसकी मोहब्बत दूसरी तरफ हो गई, जो रुक्केबाजी करता था। उसने जाके देखा माहौल ही डिफरेंट है, मैं माहौल के साथ ही अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो खान साहब ने उन्हें डाला था उस कमेटी में जिसने मुज़ाकरात करने थे वो, और असद कैसर साहब ये गए। और फिर आपको पता है कि वो जो वो दिन है, उस दिन का इख्तिताम हुआ
ایک پریس کانفرنس پہ جس میں اسد کیسر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, پرویز خٹک صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اچھا, اب اس کے حوالے سے پھر میں نے کچھ لوگوں سے سنگن بھی لی ہے کہ ایگزیکٹلی خیبر پختونخوا میں چل کیا رہا ہے, پرویز خٹک صاحب لوگوں سے کیا رابطے کر رہے ہیں, ان کو کیا بتا رہے ہیں. اس دوران ایک بیان آ گیا پرویز خٹک کا, پہلے شو کاز نوٹس ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, جی جی, ان خبروں کے آنے کے بعد, جب اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ایک گروپ وغیرہ بنانے کے چکر میں ہیں, اپنی ایک پارٹی مائنس عمران خان, ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ عید تک کا موقع ہے, 30 جون تک کا ٹائم ہے. اس وقت خان صاحب اگر خود کو پارٹی معاملات سے مائنس نہیں کرتے اور خود کو وڈرا نہیں کرتے ایز پرائم منسٹرز کینڈیڈیٹ, تو پھر یہ خیبر پختونخوا والا کام ہوگا. صحیح. تو وہ وقت آ گیا, اور وہ وقت آنے کے اوپر پتہ چلا کہ جناب پرویز خٹک صاحب سے سوال ہوا کہ آپ کو شو کاز نوٹس ملا ہے. ان کا بیان سامنے آیا, پھر تحریک انصاف کا رد عمل, پہلے وہ دونوں دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر پرویز خٹک صاحب کر کیا رہے ہیں اور اصل معاملہ کیا ہے. صحیح. کہاں پر ڈیمیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے تحریک انصاف اور عمران خان دونوں جماعت کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. پرویز خٹک کا بیان جناب یہ ہے, میں چیدہ اس کے نکات سامنے رکھ دیتا ہوں. ان سے پوچھا کہ جناب شو کاز نوٹس پہ جواب جمع نہیں کرایا. پرویز خٹک کہتے ہیں کہ جناب میں کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوں جو شو کاز نوٹس کا جواب دوں گا, مجھے اس شو کاز نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. 9 مئی کا واقعہ چیئرمین عمران خان کی چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ تھا. پارٹی چیئرمین کو ہمیشہ مثبت سیاست اور مثبت سوچ کا درس دیا, لیکن ان کی سوچ اور ایجنڈا کچھ اور تھا. اچھا, اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا, اٹس بگر دین ہز پے اسکیل. جی, اور یہ آپ اپنی تنخواہ سے اور اپنے اس سے, وہ سب کو معلوم ہے, سے بڑی بات کرنا, سب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف میں یہ جو گفتگو وہ فرما رہے ہیں, یہ گفتگو وہ کرتے نہیں تھے. بہرحال اب یہ وہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ کو ٹیک ہز ورڈ. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پرویز خٹک نے کہا کہ فوجی تنصیبات اور ریڈیو پاکستان پر حملے منظم ایجنڈے کے تحت کیے گئے. سینئر پارٹی قیادت نے پارٹی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا. ان کی مشاورت جو ہے وہ چند لوگوں کے ساتھ تھی. اب جو سینئر قیادت ہے اس میں تو شمار پرویز خٹک کا بھی ہوتا ہے. صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر قیادت جو ہے عمران خان کا تھا, میرے بعد اگر کوئی پارٹی سنبھالے گا شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک, اس سے سینئر کیا ہو سکتا ہے. یہی گفتگو چل رہی تھی نا. اچھا, پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے کی اپنی روایات ہیں, ہم سیاست میں دشمنی نہیں کرتے, اس ملک میں انقلاب اور تصادم کی سیاست نہیں چل سکتی, نوجوان نسل باشعور ہے, وہ کسی منفی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. چیئرمین تحریک انصاف نے تمام معاملات پر پارٹی کو ہرگز اعتماد میں نہیں لیا. ان کی مشاورت چند لوگوں سے تھی جس کی وجہ سے ملک کو وہ نقصان ہوا جو 76 سالوں میں دشمن بھی نہیں دے سکا. مٹھی بھر کارکنوں نے وہ نقصان پہنچایا. اچھا دیکھیں, 9 مئی کے واقعے کا ڈیمیج تو ہوا ہے. صحیح. دیکھیں, پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو ظاہر ہے کہ ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تحریک انصاف کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں رسپانسبلٹی فکس کرنا ہے کہ ہو ایگزیکٹلی واز رسپانسبل, منصوبہ ساز. اچھا, اس میں یہ گواہی اب پریکٹیکلی پرویز خٹک کی جو ایک گواہی ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ آ گئی ہے, لیکن اگین اس کو کوڈ آف لاء میں پروف کرنا, اس کے لیے اناف ایویڈنس دینا, کیونکہ 9 مئی تک. پھر اس میں نقوی صاحب سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ بھی برابر کے شریک ہیں, انہوں نے روکا کیوں نہیں, اداروں کو اطلاع کیوں نہیں دی کہ ایسا ہونے والا ہے. دیکھیں, اصل ہی ٹرکی کوشچن یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ, یہ جتنی گواہیاں آ رہی ہیں, یہ آ رہی ہیں 9 مئی کے بعد. جی, اگر 9 مئی سے پہلے ان میں سے کوئی بھی شخص اس نے ان کو پتہ تھا, علیحدہ کیے ہوتے, پارٹ ویز کیے ہوتے, چھوڑا ہوتا اور اس بات کو سامنے لائے ہوتے, اس کا مطلب تو یہ کہ یار آپ تو مکمل شریک جرم تھے. بالکل ایسے ہی. یعنی اگر اس میں فار ایگزامپل لیٹس جسٹ اسیوم کہ دس ایگزیکٹلی واز دا پلان, تو آپ اس کی سکسیس کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو جاتا تو آپ کی بلے بلے ہو جاتی. جی, یہی اس کا مطلب آئے گا. اچھا, بہرحال آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صوبے کے طول و عرض میں مشاورت کا عمل شروع کیا ہے, سابق پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاورت شروع کی ہے, بہت جلد قوم کو اہم خبر ملے گی. سیاسی رہنماؤں ارکان پارلیمنٹ اور ارکان سینٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے. معاشی بحران کی ذمہ داری بھی سابق حکمرانوں پر ہے, کیونکہ اگر تصادم کی سیاست نہ ہوتی تو آج ملک اس نہج پر نہ ہوتا. اچھا, یہ وہ گفتگو ہے جو پرویز خٹک صاحب نے کی ہے. میں نے جن لوگوں سے بھی کنفرم کیا ہے, پرویز خٹک صاحب کے رابطے تو چل رہے ہیں. صحیح. اور ان کے رابطے صرف خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں ہیں. اچھا, پنجاب اور بلوچستان, سندھ میں بھی رابطے ہیں, ان کے پنجاب میں بھی رابطے ہیں.
اور ان کو خود ان سب لوگوں کو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا ایسا کریں گے کہ جس سے بہت بڑا ہم سیاسی دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ آئی پی پی کے ایک اچھا شو پٹ اپ نہ کرنے کی وجہ سے متبادل ڈھونڈے جا رہے ہیں. اب یہ ان کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہو گیا کہ ایک اور فیلڈ اٹیمپٹ نہ ہو, ایک ایسا ڈسائسو, ایک ایسا کاری قسم کا وار کیا جائے کہ جس سے جناب بلے بلے ہو جائے ہماری, اور تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک بڑا ڈنٹ لگے. تحریک انصاف نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ تحریک انصاف نے کہا کہ جناب پرویز خٹک جو ہیں ان کا عمران خان اور پارٹی کے خلاف بیان سراسر لغو, بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے. پرویز خٹک پارٹی کے عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرویز خٹک عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سراسر جھوٹ, بیہودہ اور بے بنیاد ہے. پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. پرویز خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے. اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے؟ 9 مئی کا انتظار انہوں نے کیوں کیا ان خیالات کا اظہار کرنے کے لیے؟ اور پھر وہ جو رپیٹ ہوا ہے وہی جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ہمیشہ پرامن سیاست کی بات کی ہے اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا, اتنے جلسے کیے 27 سال میں, یہ تحریک چلائی, اس طرح کیا. یہ ہے جو ریاکشن آیا. دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی میں واحد بندے ہیں جنہوں نے موروثی سیاست پہ بڑا اپنا ہاتھ نہ صاف کیا. ہاں, کتنے سارے ٹکٹس پہ اپنی فیملی کے اندر بانٹے. ان کی سسٹر نفیسہ خٹک رہی ہیں. نہیں تو یہ تحریک انصاف کو بھی تو یہ 9 مئی سے پہلے یاد, یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ کیوں نہیں اٹھایا. نہیں اب اس میں کوشچن یہ ہے نا کہ پرویز خٹک صاحب اگر یہ سب کچھ کر رہے تھے اور بھائی بھتیجے پرویز خٹک کی یہ برائیاں یاد آنے کا ٹائم پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. آپ بھی پرویز خٹک صاحب کے ان بیان کے بعد یہ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. صحیح. تحریک انصاف کی یہ کرٹیسزم جائز نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ جناب پرویز خٹک نے بھائیوں کو نوازا, فیملی کو نوازا, فلاں کام کیا, تو وہ بھی تو اس کے آپ کو بیان کے بعد یاد آ رہا ہے نا جب وہ آپ کے خلاف جب انہوں نے شروع کیا. آپ کو پتا نا خان صاحب نے تقریباً 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا, تو وہ مشورہ آپ کو پتا نا اسد عمر نے بتایا تھا کس بندے کا تھا, وہ اس بندے کا تھا. ہاں, لیکن اس کی بڑی تعریفیں ہوئی تھی اس وقت. ریسنٹ پاس میں تو یہ ان کی بڑی تعریفیں. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اگر کسی کو برائیاں پرویز خٹک کی اب یاد آ رہی ہیں تحریک انصاف میں, ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آستین میں سانپ پالے ہوئے تھے تو یہ تو پھر آپ کی کوتا نظری ہے نا, آپ کی کوتا بھی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں اپنا اٹس یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب خیبر پختونخوا میں چل کیا رہا ہے, وہ رابطے کر رہے ہیں مسلسل اور ان کو کامیابی نہیں مل رہی. صحیح. ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, شہریار افریدی ڈٹے ہوئے ہیں, علی محمد خان ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں 4-6 لوگ ہیں نا جن کا جو بڑے پلرز ہیں, مراد سعید ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں نا. ان کا ٹارگیٹ ہی یہ تھا کہ مین لوگوں میں سے جی مین لوگوں میں سے محمود خان کوئی بھی نہیں ان کے ابھی تک کامیابی نہیں ملی. جی. لیکن اس میں پھر ہمارے جو گزشتہ روز جو میں نے پروگرام کیا نا ABN پر, اس میں کیونکہ یہ پشاور والی سٹوری بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ خیبر پختونخوا دیکھیں گڑھ ہے پاکستان تحریک انصاف, 2 دفعہ حکومت کی. جس طرح سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کا پنجاب ایک وقت تک تھا, جو میرے خیال میں 9 مئی سے پہلے تک کی کیلکولیشنز میں تو نون لیگ خود فارغ ہو گئی تھی, بالکل اپنے گڑھ سے فارغ, اپنے گھر سے فارغ ہو گئی تھی. خیبر پختونخوا جس کے بارے میں, جس کی سیاست کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے کبھی کسی ایک جماعت کو دوسرا موقع نہیں دیا مسلسل, اس نے KP دوبارہ نہیں الیکٹ کیا, 2 دفعہ الیکٹ کیا اور تیسری دفعہ الیکٹ کرنے کے لیے تیار تھے. تو وہاں پر یہ موو ہونا اور لوگوں کا چھوڑ جانا. اچھا, اس پہ میں نے فرید اللہ صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں ABN کے, میں نے ان سے پوچھا کتنا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں ایک فرق تو پڑتا ہے جب دھڑے کی برادری کی, بڑے سیاسی خاندان کی الیکٹیبل کی رخصتی ہوتی ہے نا, وہ اپنے ساتھ اپنا ایک کلاؤڈ, ایک امپیکٹ لے کر تو جاتا ہے. وہ جہاں بھی جائے گا, جو اس کا دھڑا ہے, جو گروپ ہے, اپنے کچھ لوگ, اپنی برادری, اپنا گروپنگ, جن لوگوں کو اس نے نوازا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے. فائدہ اس کا کس کو ہوگا؟ اگر وہ اپنا گروپ بناتے ہیں, سولو فلائٹ لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, کیا وہ واقعی اتنا امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے کہ وہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں آئیں, یا تحریک انصاف کو اتنا ڈیمیج کر پائیں
کہ اس کا فائدہ کینڈیڈیٹ تیسرے کو ہو جائے، کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو ہو جائے، پیپلز پارٹی کو ہو جائے، کسی حلقے میں نون لیگ کو ہو جائے، کسی میں ANP کو ہو جائے، کسی میں JUIF کو ہو جائے. یہ جب سارے آپ سوال اکٹھے کرتے ہیں تو اس پہ جو خیبر پختونخوا میں بڑے عرصہ دراز سے اور اب آن گراؤنڈ رپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس وقت تک اس کا توڑ نہیں ہے ناممکن خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن ایک سوال ہے جس پر آ کر جب آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا تو یہاں پر وہ آگے کہتے ہیں کہ یار یہ سوال جب آپ کرتے ہیں نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ PTI اور عمران خان ان کا زور ٹوٹ جائے گا. صحیح. وہ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں، اگر عمران خان انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ چانس ختم ہو جاتا ہے کہ عمران خان ول میک اٹ ٹو دی نیشنل اسمبلی، چاہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ چاہے آج پیشی بھی ہے کسی بھی طور پر، نیب قوانین میں ترامیم کے بعد، کیا اس صورت میں وہ پارٹی جو ارد گرد گھومتی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ون مین شو ہے، اور وہ پھر پروو ہو گیا نا کہ ساری پارٹی اصل میں تو ریوالو کر رہی ہے عمران لیکن وہ خان کہتے ہیں میں جیل سے بیٹھ کے بھی الیکشن لڑوں گا اور میری پارٹی جیتے گی، وہ یہ اعلان بھی کر چکے. کوشچن یہی ہے نا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ نااہل ہوں گے اور وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، کیا اس صورت میں ووٹر اسی انتھوزیازم کے ساتھ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا نتیجہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں نہیں نکلنا؟ صحیح. پھر لوگ نکلیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ قوم کوشچن ہے. ریئیکشنری بھی بہت ہے نا. نہیں دیکھیں ایک صورتحال یہ تھی کہ جب عمران خان نے 8-9 حلقوں سے الیکشن لڑا اور لوگ پھر بھی نکلے باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی نہیں جانا. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ کوشچن مختلف ہے. لوگوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے بہت سے، کسی نے نوکری کروانی ہوتی ہے، کسی نے کام کروانے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی کام ہوتا ہے کسی سیاستدان سے، کسی کا کوئی، یہ جو ہوا چلتی ہے نا، جو ہوا کا رخ بنتا ہے اس کا بھی بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور اس میں یہ کوشچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے گرفتار ہو جانا ہے اگلے 10-15 دنوں میں، آج پیشی ہے. آج کے حوالے سے کچھ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں چینج کر دیے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ اور مل جائے، اس کے بعد وہ مرحلہ آئے. اور اس میں بڑا جو ہے وہ ہوگا کہ جس وقت وہ ان کو گرفتار اگر کر لیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے اب کرائم تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ ہو جائیں گے، ان کی جیل میں موجودگی کے دوران جب یہ پولیٹیکل کوئی موو ہوتی ہے اس قسم کی ود ان پاکستان تحریک انصاف، تو وہ بڑی کارگر اور بڑی لیتھل ہو سکتی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.